बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में एक तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पिछले 2 साल की डिस्कस की। अलॉन्ग विद दिट उन्होंने बताया कि डेट सिचुएशन हमारी कैसी थी जब हम आए, हमने क्या इनहेरिट किया। इसके साथ साथ ट्रेवल एक्सपेंस, जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, जिस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और जिस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर थे, और ये लोग ट्रैवल करते थे पाकिस्तान से बाहर, तो इनका एक्सपेंस कितना आता था, और अब जबकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो इनका एक्सपेंस कितना आ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कौन से चैलेंजेस हैं जिसका इस वक्त सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को सामना करना पड़ रहा है। अलॉन्ग विद इट एक जो सक्सेस स्टोरी, वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा ठीक होगा, जो उन्होंने बताई वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी। पहले दुनिया पाकिस्तान को इस नज़र से नहीं देखती थी, अमेरिका का व्यू पाकिस्तान के लिए वो नहीं था, जो अब इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद हुआ है। ये उनके मेजर पॉइंट्स थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस का भी इजहार किया कि ये जो कहा जाता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किसी से कोई ज़ाती अनाद, कोई ज़ाती जंग नहीं है, ये सब कुछ बनाया जा रहा है। उन्होंने अपनी एग्जाम्पल दी कि मैंने तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में तारीखें भुगती हुई हैं और अपने 20 साल की जो सारी डिटेल्स थी वो मुहैया की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया, जिसके बाद अपोजिशन, अगर मैं बात करूं तो ख्वाजा आसिफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और उसके बाद से लेकर अब तक वो जो एक टेल चल रही है वो ख़त्म नहीं हो रही। लोगों ने, कुछ पार्लियामेंटेरियन जिनसे हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि ये हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। लेकिन रात को हमने देखा कि शहबाज गिल ने एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल निगेट किया कि उन्होंने ये वर्ड ही नहीं कहा, जबकि उन्होंने ये सब कुछ कहा था। इसके साथ साथ गुलाम सरवर खान ने, जो एविएशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी क्लियरली कौमी असम्बली के सामने पेश किया एक रिपोर्ट जो PIA हादसा रिपोर्ट है, और इसमें बहुत से अहम इंकशाफात किए। आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इससे कुछ देर कबल दोबारा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने बहुत से लोगों के नाम भी बताए, लिस्ट्स भी बताई, और उन्होंने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो स्टार्ट हो रहा है आज से 10 साल पहले से लेकर अब तक। और इस पूरे टेन्योर में उन्होंने मेंशन किया कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी से लेकर इंटरिम गवर्नमेंट तक ये तमाम लोग भर्ती हुए। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आज मुझे ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी ने। आप रुकन सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लाहौर में मेरे साथ होंगी हिना परवेज़ भट्ट, रुकन सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ होंगे शेर अली अरबाब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं शर्मिला फारूकी, शेर अली अरबाब, और शॉर्टली हमें हिना परवेज़ भट्ट भी ज्वाइन करेंगी। शर्मिला फारूकी, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आपने स्पीच सुनी होगी, आज हम लोग बल्कि चीफ मिनिस्टर सिंध की भी स्पीच सुन रहे थे। मुझे एक चीज़ बताइएगा, सबसे जो उनका बड़ा ग्रीवियंस है वो कहते हैं जी ये जो आप लोग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर तो खुद केस बनाए गए, मैंने उन केसेस को भुगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और नेशनल और जो इलेक्शन कमीशन के अंदर। उसके बाद मुझे वहां से सादिक और अमीन डिक्लेयर जब हुआ तब मैं चीजों को चलाऊं, तो मेरा इससे कोई पर्सनल नहीं है, ये सब कुछ वही है जो आप लोग बना कर गए थे, जो अब ऑपोजिशन के सामने आ रहा है। जी शुक्रिया काजी साहब। देखिए, इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं वो हकीकत पे मबनी तो होती नहीं है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जो फॉरेन फंडिंग केस है इनका इलेक्शन कमीशन के सामने, उसका जवाब भी आज तक दे चुके हैं। मतलब आज तक कितने साल गुजर गए हैं, ये उसका जवाब नहीं देते। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर BRT के हवाले से जो तहकीकात पेशावर हाई कोर्ट में FIA को सौंपी गई थी, उसके ख़िलाफ़ ये ख़ुद स्टे ऑर्डर ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरीके से चीनी का क्राइसिस आया, चीनी का बहरान आया, और आपने देखा कि जिन जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात थे उनकी प्रमोशन हो गई। खुसरो बख्तियार साहब और दीगर, नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता, और जहांगीर तरीन साहब जो अपने तैयारे में बैठ के मुल्क से रवाना हो गए। पेट्रोल की किल्लत आई, सामने उमर अयूब साहब बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, आज आपको पेट्रोल मिल रहा है?
آٹا مل رہا ہے, چینی مل رہی ہے. کورونا وائرس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے, ظفر مرزا صاحب کے اوپر الزام تھا کہ جناب انہوں نے وہاں اسمگل کیے, کیا بنا؟ کچھ نہیں بنا. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے لوگ خورشید شاہ ہیں, زرداری صاحب ہیں, فریال تالپور صاحبہ ہے, اور دیگر ایک لمبی فہرست ہے. اور پھر پی ایم ایل این کے لوگ بھی لے لیں, نواز شریف سے شہباز شریف, سعد رفیق, جناب وہ تمام کے تمام لوگ جتنے, اور ابھی حالیہ میں جو خواجہ آصف صاحب کو نیب کا نوٹس آیا ہے, ایک چیز خبر چلتی ہے ان کے بارے میں اور فوراً نیب کا نوٹس آ جاتا ہے, یا نیب اٹھا کے لے جاتی, جیل میں ڈال دیتی ہے. ریفرنس تو بہت دور کی بات ہے, وہ جب بنے گا تو بنے گا, ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر چیز میں یو ٹرن لیا ہے, ماں سوائے ایک چیز کے, اور وہ ہے طالبان سے دوستی اور طالبان کی تائید کرنا. اور مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں جب بھی عمران خان صاحب کی اسپیچ سنتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن کل اتنی تکلیف ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, ہمارے فوجی جوان, ہمارے سویلینز, کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے. لیکن اس شخص جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہ آپ کے ہیرو ہیں. اس کے بعد کچھ کہنے کو رہ نہیں جاتا. مطلب یہ ہمارے لیے نہ صرف شرمندگی کی بات ہے, یہ ہمارے لیے افسردگی کی بات ہے. مطلب اس قوم کو تو ایک نیشنل مارننگ میں چلے جانا چاہیے. مجھے ذرا یہ چیز لے کر شیر علی ارباب صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, ایک تھوڑا سا مجھے کلیریفائی کیجیے گا. کل پہلے پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو مار دیا گیا, پھر اس کے بعد شہید کہا گیا, پھر بہت سارے پارلیمنٹیرین سے میری خود بات ہوئی, انہوں نے کہا جی سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہوگا. لیکن رات کو شہباز گل کی ایک ٹویٹ آتی ہے جس کے بعد بالکل چیزیں کچھ آج بھی, ایون ایک موقع تھا جب وہ آزاد کشمیر گئے ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے ایڈریس بھی کیا. کوئی اس چیز کو لے کر سر اس کے اوپر کیا ہمیں ذرا اگر کلیئرٹی آ جائے گی نا تو ہم لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا. کجائے اس کے کہ جہاں پر خود پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 70 سے 80 ہزار پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس پوری وار اگینسٹ ٹیرر میں. سو آپ کا کیا, پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا ویو ہے؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 گھنٹہ 3 منٹ کی اسپیچ تھی پرائم منسٹر کی غالباً, جس میں ایک شہید پوائنٹ کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. اسامہ بن لادن ڈیفینیٹلی اس کو شہید کیا جا سکتا بیکاز اس طرح کے اس نے کام کیے. آلدو اسامہ بن لادن کا زیادہ تر جو بھی عمل تھا وہ افغانستان کی طرف تھا, پاکستان میں ایز سچ وہ اتنا تھا نہیں. ہاؤ ایور خان صاحب نے 2-3 دفعہ کہا, اور ایک دفعہ ہاں صحیح کہا بھی ہوگا, جو کہ سلپ آف ٹنگ ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک طرف اگر آپ کہیں کہ جی ہمارے, اور اوبیسلی یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا پولیٹیکلی بھی, بیکاز اوبیسلی ہم سیاستدان ہیں, اس میں کافی چیزوں کو ہم پولیٹیکلی بھی اچھالتے ہیں. تو ایک چیزیں ہیں اس میں جو ہمیں پولیٹیکلی زیادہ سوٹیبل ہے کہ اس کو ہم پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ 70,000 جو, اور 70,000 بھی نمبر ہے, could be more, it could be less. ڈیٹا تو کوئی رکھتا نہیں ہے پاکستان میں. ان کو انہوں نے جو شہادتیں دی ہیں, پولیس فرنٹ لائن پہ, پاکستان فوج, اس کے ساتھ سویلینز, اکثر ہم پولیس کو بڑی کنوینئنٹلی جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. پولیس کی بہت قربانیاں ہیں وار آن ٹیرر میں اسپیشلی. اور اگر آپ دیکھیں کے پی پولیس کی DIG سے لے کے نیچے تک, کوئی پرائم منسٹر, کوئی سیاستدان, کوئی پاکستانی بھی ان کی قربانیوں کو ڈاؤن پلے کر کے ایسا شخص جس کا ان لوگوں کے ساتھ واسطہ رہا ہو, TTP کے ساتھ یا القاعدہ کے ساتھ, جنہوں نے ہم کو یہ کیجولیٹیز انفلکٹ کیے ہیں, اس کو دانستہ طور پہ شہید نہیں کہہ سکتے. اوکے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویورز, ہمیں ہنا پرویز بٹ نے بھی جوائن کر لیا. ایک چیز بتائیے گا, کل جس طرح پرائم منسٹر کی تقریر کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے ایک جو جملہ کہا جو اس وقت شیر علی ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا جب انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی سخت ایک تقریر کی, اور اس کے بعد انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ وہ اس سرزمین کا پر دہشت گردی لے کر آیا تھا, اور وہ ایک دہشت گرد ہے. اس چیز کو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی اگر سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا اور غلط بولا گیا تھا, جو پورا پاکستان کہتا ہے کہ غلط بولا گیا تھا, تو اس کو ابھی تک ہم لوگ اسی طرح ڈریگ کر رہے ہیں. ہم اس کو, ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے اگر ان سے غلطی ہو گئی یا سلپ آف ٹنگ ہو گیا, اٹ شوڈ اسٹاپ رادر دین کہ ان کی پبلک اپالوجی سم تھنگ از واٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو بی. دیکھیں, پبلک اپالوجی نہیں کوئی کہہ رہا, لیکن اگر سلپ آف ٹنگ عمران خان صاحب سے ہوا ہے تو عمران خان صاحب یہ تو آ کے کہہ دینا کہ اٹس اے سلپ آف ٹنگ. اپالوجی ہو از آسکنگ فار, فرسٹ آف آل ہی شوڈ سے کہ اٹس اے سلپ آف ٹنگ, اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ.
تو یہ تو مطلب ان کے اسپوکس پرسن کا کہنا, یا آپ تو فواد چودھری صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہے, تو عمران خان صاحب خود آ کے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اٹس اے سلپ آف ٹنگ؟ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ ہماری جو پاکستان کے خلاف جو ایک موقع دے دیا انٹرنیشنل میڈیا کو کہ پاکستان کے خلاف کیمپین بھی کرے اور پروپیگنڈا بھی کر سکے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی انڈیا اور مودی جو ہے, مودی صاحب وہ پہلی پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ نیشن ہے اور یہ لوگ ان کی تو سرزمین ٹیررسٹ جو ہے ان لوگوں کو پالتے. تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنی فلور آف دا ہاؤس آگے کہہ دیتے ہیں وہ شہید ہے, پہلی چیز. دوسری بات, ابھی ہمارے FATF کے آلریڈی ایشوز ہیں, تو ہم نے FATF کے اوپر سوچا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ عمران خان صاحب نے ہمارا نیشنل ایکشن پلان کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. اب نیشنل ایکشن پلان ہمارا کہاں ہے؟ ابھی یہ ارباب صاحب کہہ رہے تھے نمبرز 70,000 پلس سے زیادہ نمبرز ہوئیں گے, اینڈ دس از دا ڈیٹا. اور اس کے اگر آپ دیکھیں کہ ہماری آرمڈ فورسز, ہمارے بچوں کے اسکولوں میں اٹیک ہوئے, ہمارے آرمی نے اس کے اوپر اتنی قربانیاں دی. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی کنٹری یا کسی نے بھی اتنی قربانیاں دی ٹو فائٹ ٹیررزم اینڈ گیٹ آر نیم بیک. تو انہوں نے کیا کیا, اپنا ایک لفظ دے کے کر کے انہوں نے ہمارا پوری دنیا کے سامنے امیج روئن کیا, اور انہوں نے ہمارا جتنی ایفرٹ تھی نا ٹیررزم کے خلاف جو ہم نے کی تھی اس کو ختم کیا, اور انہوں نے انڈیا کو بھی ایک موقع دے دیا کہ وہ پاکستان کے اوپر پروپیگنڈا کرے. ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا, میں لیٹ می ٹیک اٹ ٹو یو. مجھے ایک چیز بتائیے گا, ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جی یہ جو ایکسپیکٹیشن لیول تھا لوگوں کا وہ کولیپس ہو رہا ہے. ایک بہت اسٹرانگ ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے, لیکن ان کی جو ٹیم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی. دیٹس دا ریزن عمران خان ہیز ٹو فیس دا میوزک. آپ کی اس میں سے کس پر بائیں گے جی؟ دیکھیے, میں اس بات سے بالکل سہمت نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود اپنی ٹیم چوز کری ہے, اور آپ کو یاد ہوگا یہ کئی سالوں سے بہت ونگ و دعوے کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ماہر موجود ہے, بلکہ اس طریقے سے یہ پورٹرے کرتے تھے جیسے یہ شیڈو کیبنٹ ہے. تو ان کے پاس ہر چیز کا ماہر تھا, ان کو تو آتے ہی چٹکی بجاتے ہر چیز صحیح کر دینی تھی. 2 سال کا وقفہ گزر چکا ہے. آج بھی آپ کے پاس ایک باہر سے آئے ہوئے ہیلتھ ایڈوائزر ہیں, ایک باہر سے آئے ہوئے فائنینس ایڈوائزر ہیں, ایک باہر سے آئے ہوئے تجارت کے ایڈوائزر ہیں. مطلب آپ کے پاس وہ کمپٹنس لیول ہی نہیں ہے, اتنی نااہلی ہے آپ کے ہر وزیر کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی, اور آپس میں اس طرح لڑتے ہیں کابینہ کے اندر کہ جیسے کہ یہ ابھی تک یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں. اگر عمران خان صاحب سچے ہیں, اور چلیں ایک مفروضے کے تحت مان لیتے ہیں کہ وہ سچے ہیں, تو کیا وہ اتنے تو نابینا نہیں ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ارد گرد آٹا اور چینی چور بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کس مافیا کی بات کرتے ہیں؟ واٹ اسٹاپس ہم؟ مجھے آپ بتائیے کہ پیٹرول کی قلت کیوں ہے؟ وہ جو ایک عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا, پیٹرولیم پرائسز جو کریش ہوئی ہیں وہ یہ منتقل نہیں کر سکتے تھے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کون سا بڑا یہ مسئلہ تھا؟ بجٹ کے اندر آپ دیکھ لیجئے, کہیں کسی کو ریلیف نہیں دی گئی ہے سوائے کنسٹرکشن انڈسٹری کے, کیونکہ وہ جو چینی اور آٹے سے کمایا ہوا کالا دھن ہے وہ یہاں آ کے وہ کالا دھن سفید ہوگا. لوکسٹ کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ ٹڈی دل کے اوپر پچھلے سال بجٹ کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے ان کی توجہ دلائی تھی کہ یہ ایک عذاب آ رہا ہے, لیکن ان کے کان پہ جو نہ رینگی. اور آج 1 سال بعد بھی وہ جہاز سکھر میں وہیں کھڑا ہوا ہے, نہ اس کے پاس پیٹرول ہے نہ پائلٹ ہے. آج بھی صوبے لڑ رہے ہیں, 5 ملین ہیکٹرز جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. ہم فوڈ انسیکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ان کو فرق ہر چیز کی نااہلی ہے. مطلب اور ہٹ دھرمی یہ ہے کہ یہ اپنے فیصلے بدلنا بھی نہیں چاہتے. اگر غلطی بھی کرتے ہیں تو یہ پھر اپنے فیصلے وہ درستگی کی طرف جانے کی ان کی کوئی خواہش بھی نہیں ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ارباب بھائی, مجھے ایک چیز بتائیے گا, ابھی جس طرح شرمیلا کہہ رہی ہیں یہ چیز آج چیف منسٹر مراد علی شاہ نے بھی سندھ اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا جی جہاز ہمارے پاس ہیں لیکن ان کو اڑانے کے لیے پائلٹس درکار ہیں, اور وہ پائلٹس ہمیں فیڈرل دے گی بیکاز فیڈرل کی ہی یہ رسپانسبلٹی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک یہ جو نئی ٹگ آف وار شروع ہو گئی ہے بٹوین دا الیکٹڈ اینڈ نان الیکٹڈ, یہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے فیڈرل کیبنٹ کو بھی, اور اس کا امپیکٹ جو آ رہا ہے وہ پورے ملک میں ہر ادارے کے اوپر آ رہا ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے جی؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ وہ جو پنجاب سے MP صاحب ہیں ان کو میں رسپونڈ کر دوں
ایک جملے میں 2-3 دفعہ مارا گیا اور ایک میں شہید سے فیٹف کی چیزیں نہیں بدلتی. فیٹف والے جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے, اس کی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے وہ کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دا مودی کارڈ کہ وہ اچھا ہے برا ہے, وہ جو ہے اس کے اوپر اس چیز پہ کوئی اس طرح کی بیئرنگ ہے نہیں. ہماری فارن پالیسی کو اگر آپ ٹریڈیشنلی دیکھیں تو اس کے اندر جتنے بھی اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. ایک اس طرح ہم اکثر سیاستدان ہی, میں اس دن کا بھی تھا, وی ٹاک ان سرٹن ٹائم سلاٹس جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں. وی ٹرائی ناٹ ٹو لک ایٹ دا بگ پکچر بیکاز بگ پکچر میں تو کسی نے بھی کوئی تیر نہیں مارا, ٹھیک ہے, فرینکلی اسپیکنگ اکراس اگر دیکھ لیں. دوسرا جو ہماری ایم پی اے صاحبہ سندھ سے کہہ رہی ہیں وہ بالکل اس کے اندر جو ٹڈی دل کے اندر جو جہاز کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو رہا ہے. اٹ از انفارچونیٹ. اور اس میں بھی ایک چیز جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا ہوں, بہت ساری چیزوں کے لیے دیر آر فورمز, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, دیر از اے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, اس کے علاوہ دیر آر جوائنٹ فورمز, بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ریز ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی وہاں پہ ہم اس کو کم ریز کرتے ہیں, میڈیا کے اوپر ہم اس کو زیادہ ریز کرتے ہیں. سو اس کے اوپر آبویسلی ٹڈی دل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر 2 چیزیں ہیں. اس کے اندر کچھ رسپانسبلٹی پروونسز کی بھی ہے, کچھ رسپانسبلٹی ان ٹرمز آف جہاز وغیرہ پرووائڈ کرنا, اور اس طرح کی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے. فوڈ انسیکیورٹی کی انہوں نے بات کی. اب میں خود ایف اے او میں رہا ہوں الیکشن سے پہلے, تو فوڈ سیکیورٹی کا مجھے تھوڑا سا, بیکاز میں 2-3 سال رہا ہوں, پاکستان ہیز بین فوڈ انسیکیور ان ڈفرنٹ پاکٹس. اگر آپ ضلعوں کا اٹھا لیں تو اس میں جو ہے, اور if I start quoting, but I don't want to go into competition. مجھے جو ہے یہ بڑی چھوٹی بات نظر آتی ہے کہ میں کہوں جی میرے صوبے نے جو تیر مار لیا اور اس صوبے نے کچھ بھی نہیں کیا. This is not the way a nation should move forward. ٹھیک, ویری رائٹ. اچھا ہیرا, مجھے ایک چیز بتائیے گا, انہی چیزوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس آئے. انہوں نے کہا کہ ہاؤ این ڈی ایم از ورکنگ, ڈونٹ نو ہاؤ اس کا مانیٹر کس طرح کیا جا رہا ہے ایکسپینس کا. انہوں نے نجی کمپنیوں کو کہا کہ مالک راتوں رات ارب پتی ہو گئے جو میڈیسن کے ریلیٹڈ تھے. اور اسپیسیفکلی میں پنجاب کا جو کامنٹ تھا جو کہ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آپ پنجاب میں کوئی وزیر اعلیٰ اور حکومت ہے, ان ریمارکس کو ہاؤ ڈو یو سی بینگ این اپوزیشن؟ تو ٹھیک ہے آپ اس پہ کرٹیسزم آئے گا, بٹ اوور آل جو اس وقت پرفارمنس چل رہی ہے, آج بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے پنجاب کا, سو اوور آل اس کو کیسے آپ دیکھ رہی ہیں؟ پہلے تو میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں شرمیلا صاحبہ نے جو ٹڈی دل کا کہا, اور وہ میں پنجاب میں بھی آپ کو کہوں کہ ایف اے او کی ریپیٹڈ وارننگز کے باوجود فیبرری سے ایف اے او آپ کو ریپیٹڈ وارننگز دے رہی تھی کہ ٹڈی دل کے خلاف یہاں اسپرے کیا جائے, اور ان نے بالکل اس کے اوپر اٹینشن ہی نہیں دی. اور بزدار صاحب نے آ کے نا اپنی انکمپٹنس کا یہ اظہار کیا, انہوں نے آرام سے آ کے کہہ دیا, اخبار میں بیان دے دیا کہ ٹڈی دل از انکنٹرولیبل. اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ سیریسلی کہ زراعت کو زیادہ نقصان ٹڈی دل سے ہوا ہے کہ ان کی انکمپٹنسی سے. سو اٹس ویری لائک, اگر آپ پنجاب جس طرح صحیح کہا ہے انہوں نے کہ آپ عمران خان صاحب نے میک شور کیا کہ پنجاب میں ایک ایسے وزیر اعلیٰ صاحب دیے جائیں جو بالکل نان ایگزسٹنٹ ہوں, جو ہر وقت بنی گالا کی طرف دیکھتے ہیں اور ادھر سے جو ہے اپروول لیتے ہیں. اب جیسے لاہور کا لاک ڈاؤن ہونا تھا, لاہور میں جب WHO کی رپورٹ آئی اور 15 مئی کو رپورٹ آئی کہ بہت زیادہ کیسز ہوئے, تب لاک ڈاؤن ہونا تھا, تو عمران خان صاحب لاہور آئے اور بزدار صاحب اور پوری پنجاب کی جو اسپیشلی انتظامیہ ہے نا, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. عمران خان صاحب آئے اور اپنی ایروگینس سے انا میں انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے سنی نہیں بات, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چلے گئے, 2 دن کے بعد پھر لاک ڈاؤن جو ہے وہ امپوز ہو گیا. تو بیسکلی جو یہاں کے وزیر اعلیٰ ہے نا وہ میں نے تو ان کو شاید 2 سالوں میں 1 یا 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک وہ بجٹ سیشن کے لیے آئے, 1-2 دفعہ اس دفعہ, اور جب شروع میں اس کے علاوہ تو ان کی یہاں کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے. اب ایک جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی شروع میں, الیکٹڈ ورسز ان الیکٹڈ کی ڈبیٹ, تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب نے اپنی 2-3 دن پہلے جو انٹرویو ہوا اس میں یہ کہا کہ اس پہ بھی آنا ہے جی, اسد عمر صاحب جو ہیں وہ شوگر کی, شرمیلا نے بات کی چینی چور اور آٹا چور, تو میں یہ آپ سے بھی کویسچن ریز کرنا چاہتی ہوں اور باب صاحب سے اسپیشلی کرنا چاہتی ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین کو اسد عمر نے نکلوایا, ٹھیک ہے.
اب ہم سمجھ رہے تھے کہ شوگر انکوائری کی وجہ سے جو ہے وہ جہانگیر ترین کا نام جو ہے وہ کنٹروورشل ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے کسی طرح یہ جو شوگر انکوائری رپورٹ ہے اس کو مینیپولیٹ تو نہیں کیا؟ تو پھر تو اس میں واجد ضیاء کا نام بھی کنٹروورشل آ جاتا ہے, اور واجد ضیاء صاحب نے تو پھر پاناما پیپرز کی بھی رپورٹ بنائی. تو یہ تو پھر بڑے سوال بن جاتی ہیں کہ حکومت کیا کیا مینیپولیٹ کرتا ہے. ہمیں تو لگتا تھا حکومت صرف نیب کے کیسز بناتا ہے اور پولیٹیکلی وکٹمائز کرتا ہے. پلیز یہ بھی بتائیں کہ شوگر انکوائری کی رپورٹ بھی مینیپولیٹ کی اور اسد عمر نے جہانگیر ترین کو نکلوا دیا, پلیز یہ بھی کلیئر کر دیں. یہ بھی لیتے ہیں جی, اس پہ جواب لیتے ہیں بالکل شیر علی ارباب سے. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ارباب بھائی ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس تو یہ بھی اس کا بھی جواب لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے طیارہ کیس کی جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی شرمیلا میں آپ کے پاس آتا ہوں, دو چیزیں ہیں, اس کے بعد ہم پی آئی اے کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. کابینہ کے اندر کی جو گفتگو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ کابینہ کا اجلاس ختم نہیں ہوا ہوتا, وہ پبلک ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اگر ملک کے حالات یہی رہے تو ریلیونٹ نہ حکومت رہے گی اور نہ ہی اپوزیشن, اور اگر کام نہیں چلتا تو این ڈی ایم اے کو دے دیں. میرے لیے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اف تھنگز آر ناٹ ورکنگ آؤٹ, این ڈی ایم اے سے مراد, اور انہوں نے مینشن بھی کیا دا جنرل صاحب ہو از ہیڈنگ دیٹ, یہ کس ڈائریکشن پہ جمہوریت کو آپ دیکھ رہی ہیں جی؟ دیکھیے میرے خیال ہے یہ تو بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ ملک کو این ڈی ایم اے کے حوالے کر دیں. بات یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبے جو ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں, اور وہ اپنے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ صحیح کر رہے ہیں, کچھ غلط کر رہے ہیں. میں تو سندھ کے حوالے سے بات کروں گی کہ سندھ میں تو جو بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ طبی ماہرین کے مشورے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن کابینہ کے فیصلوں کی آپ نے بات کی اور کہا کہ کابینہ میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ باہر جاتی, تو ان کے اپنے وزراء آ کے باہر بات کر رہے ہیں نا. ایک تو یہ لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے دستوں گروا ہوتے ہیں, اور پھر آ کے دے واش دے ڈرٹی لینن ان پبلک. ایسا ہم نے کہیں نہیں دیکھا. یہ پنجاب کابینہ میں بھی ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا کی کابینہ میں بھی ہو رہا ہے, یہ ان کی اپنی جماعت میں بھی ہو رہا ہے, ان کے ممبران میں بھی ہو رہا ہے, اسمبلی میں بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے. مطلب یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اسی قسم کے ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کرنے کے لیے. میں نام کیا لوں, وہ محمد علی ہیں, پھر چوہان صاحب ہیں, شہباز کے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. مطلب یہ ایک دوسرے کے اوپر آ کے بہتان لگا رہے ہوتے ہیں. سچا یا غلط یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس قسم ان کی اپنے اندر اتنی جو ہے وہ نفرتیں ہیں. یہ ایک اپنی جماعت کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے, تو یہ اپوزیشن کو کیا ساتھ لے کے چلیں گے؟ اوکے ارباب بھائی مجھے ایک چیز بتائیے, جس طرح بھی یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے, ہم بہت روزانہ ہی پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. آپ لوگ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, میں دوبارہ ورڈ کہوں گا پارلیمنٹیرینز, آئی ڈونٹ فائنڈ کہ آپ لوگ کبھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہوں, لیکن یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں, جو پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں, وہ اپنی وفاداری کو شاید بتانے کے لیے بہت حد تک آگے چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا پی آئی اے کے اوپر چلوں گا. رپورٹ آئی غلام سرور خان نے ایک بہت, اس کا میں جواب دے دوں. آپ دونوں کا اکٹھے دے دیجیے گا, دونوں کا اکٹھے دے دیجیے گا. دو نہیں ہے نا, وہ ایم پی اے صاحبہ جو پنجاب کی, ان کے بھی تو دینا ہے نا جواب. اچھا ان کا نام ہنا ہے جی, آپ جواب دے دیجیے گا. ہاں ہنا صاحبہ جو ہے, سوری اصل میں کبھی کبھی نام میں کنفیوز ہوتا ہوں, تو میں غلط نام لینے کے بجائے ان کو ایم پی اے صاحبہ. اچھا بیسیکلی انہوں نے ایک تو ہنا صاحبہ نے کہا کہ رپورٹس جو ہیں فج ہو سکتی ہیں, ڈیٹا فج ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے, یہ تو آپ مطلب ایک تو ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں اس کا گلوبل ٹرینڈ دیکھ لیں. آپ ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ کا گلوبل ٹرینڈ دیکھ لیں اوور دا لاسٹ 10-15 ایئرس, تو پھر تو ہم کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سارے فجر ہیں. ہم 189 میں 152 پہ نہیں ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں, ہم تو بہت آگے ہیں. یہ تو یو این ڈی پی نے فج کیا ہے. تو اس قسم کی اگر آپ اس لیول پہ جائیں گے نا, تو پھر تو جتنے بھی انفارمیشن ہے, ڈیٹا ہے, سارا کچھ ہے. ایف آئی اے جو ہے اٹس اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, اس کے اندر جو افسران ہیں دے آر پبلک سرونٹس, وہ کسی حکومت یا پارٹی کے نہیں ہوتے. سو وہ چیز جو ہے نا, اف یو وانٹ ٹو کریٹ دیٹ کائنڈ آف, اس لائن پہ جانا چاہتے ہیں تو آگے نقصان دہ ہے, بیکاز یہ ہماری حکومت آخر تک رہنی نہیں ہے, اگلی حکومت کسی اور کی آنی ہے, پھر کسی اور کی آنی ہے. سو دیٹ لائن آئی تھنک. دوسرا جو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ جی اگر مجھے دونوں خواتین یہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی پارٹی میں گروپنگ نہیں ہے, تو اگر دے کین واؤچ کہ ہاں بالکل پیپلز پارٹی میں بھی کوئی گروپنگ نہیں ہے,
اور مسلم لیگ میں بھی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ہم ہی ہے جو ہمارے اندر ہی گروپس ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کابینہ کے اندر باتیں بھی ہوتی ہیں, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. کیا اس سے پہلے کابینہ میں نہیں ہوئی یا نہیں؟ وہاں پہ کوئی کور کمانڈر کانفرنس ہے جس میں بالکل ڈسپلن, جہاں پہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہاں پہ تو انٹریکشنز بھی ہوتی ہیں, تکرار بھی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ایڈوائزرز اور پارلیمنٹیرینز, اب اگر میں آپ کو فلور آف دا ہاؤس کی مثالیں دوں, ہمارے پاس بھی, ان کے پاس بھی, تو ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی, which is unfortunate because ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اب پی آئی اے کے اوپر چلتے ہیں. 860 میں سے 264 ایسے پائلٹس ہیں جنہوں نے ایگزامز نہیں دیے, ان کی جعلی ڈگریاں ہیں. آج ہمارے پروگرام سے پہلے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے غلام سرور خان صاحب, انہوں نے کہا جی پی آئی اے کے ٹوٹل 450 ہیں, ایئر بلو کے مینشن کیے 87 ہیں, سرین کے 47 ہیں, ایکس شاہین کے 68 ہیں, چارٹرڈ اور یہ جو پرائیویٹ جیٹس ہیں ان کے 101 ہے, دیٹ از 753. اور انڈر جو اس کی انویسٹیگیشن میں دیٹ از پی آئی اے کے 14, ایئر بلو کے 9, سرین کے 10, ایکس شاہین کے 17, چارٹر پرائیویٹ ان ٹوٹل کے 85. سو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جس کا انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ جن کے اوپر ہمیں شک ہے اور ہم ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس ہے. ہم نے دیکھا آج اسی نیوز کو سی این این نے بھی ٹاپ اپ کیا اور انہوں نے پوری بریکنگ نیوز اس کے اوپر کی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی مینیج کیا جا سکتا تھا, جا کے اس کو پبلک کیا گیا اور پھر یہ پوری سچویشن کریٹ کی گئی؟ جی دیکھیں, غلام سرور خان نے جب یہ بات کی ایویشن منسٹر نے پارلیمنٹ میں کی, پارلیمنٹ کو تو ہر کسی نے جواب دینا ہے, پارلیمنٹ تو ساورن ہے, ہر کوئی وٹ ایور they could have, ہاں شاید they could have basically suppressed the report, لیکن suppression is not حل تو نہیں ہے نا. ہماری کتنی تاریخ میں بلنڈرز ہوئے ہیں جس کو ہم لوگوں نے سپریس کیا. what have we learned from that? کیا ہمیں مطلب دیکھ لیں آپ 70s میں دیکھ لیں, 80s میں دیکھ لیں, جہاں پہ سانے ہوئے ہیں اس کی کمیشنز بنے, رپورٹ کلاسیفائڈ. ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں. نیشنل ایکشن پلان کی ابھی ہینا صاحبہ نے بات کی ہے, ہم کلیکٹیولی ہم کتنا ہم نے سیکھا ہے. ٹھیک مطلب اگر اب پی آئی لیٹس ٹاک اباؤٹ پی آئی اے کے اندر یہ کریش ہوا, ٹھیک ہے, کریش کے نتیجے میں ایک انویسٹیگیشن ہوئی, ایک رپورٹ آئی, پریلیمنری رپورٹ, ٹیکنیکل, یہ کسی سیاستدان نے نہیں نکالی, اس کے اوپر ان دا ویک آف دیٹ یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوئی کہ بھئی یہ, اینڈ اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, ہم سارے اس پر میرے خیال میں کنسنسس ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو نکال دینا چاہیے, لیکن پوائنٹ صرف جو ڈسکشن ہے اور اس پہ بالکل آپ کا اپنا ویو ہے, اس کو شاید اس طرح پبلک کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم اس کو ویسے ایڈریس کیا جا سکتا تھا. ہینا واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے غلام سرور صاحب نے جس طرح پارلیمنٹ میں سپیچ کی, یہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اپوزیشن کے خلاف سپیچ کر رہے ہیں, نہ کہ یہ ان کے اپنے ادارے ہیں. تو میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ اس طرح سامنے آ کے اس کو اوپنلی نہیں کرنا چاہیے تھا, بیکاز اس سے بھی اب دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا مذاق بن گیا. سی این این اور انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے اس بات کو اٹھایا, اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی, پی آئی اے کی بدنامی ہو, ہمارے پائلٹس جن کے پاس جینوئن لائسنس ہے ان کو بھی لوگ اب شک کی نظر سے دیکھیں گے. بہت سے پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ابھی ڈفرینٹ ایئر لائنز میں کام بھی کر رہے ہیں, جو بھی پاکستانی ہوئے گا اس کو لوگ اس سے دیکھیں گے. سی اے, پی آئی اے, تو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی یہ ان کے اپنے اداروں کے خلاف تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے پوری دنیا میں پاکستان کا جو ہے نا نام وہ بدنام ہوا ہے. Everyone is questioning the skills of پاکستانی پائلٹس, اور ایک ایسی چیز کریٹ ہوئی ہے کہ پاکستان میں تو فیک ڈگریز اور فیک لائسنسز بہت کامن ہے. بالکل, اگر فیک لائسنسز ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے اگینسٹ ایکشن لیتے, آپ ان لوگوں کو ویئر آف کرتے, پینلٹی ڈالتے, جو بھی کرتے, لیکن صرف ایک نیوز بنانے کی چکروں میں آپ نے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا پہ, سی این این پہ, سب جگہ ہم پی آئی اے کو, سی اے اے کو اور ہمارے پائلٹس کو ڈیفیم کیا. ٹھیک. اچھا شرمیلا, انہوں نے دو میں رسپونڈ کروں؟ نہیں ابھی نہ کریں, 2 منٹ ٹھہر جائے, میں آپ سے رسپونڈ کرتا ہوں. مجھ سے بھول جاتے ہیں نا. اچھا نہیں, میں نہیں بھولنے دیتا, آپ فکر نہ کریں. اچھا شرمیلا, اس کے اندر
اتنے معصوم ہیں آپ پلیز ان کو کرنے دیں. نہیں. اچھا دو چیزیں نا اس کے اندر آئی ریئلی وانٹ ٹو مینشن. ایک انہوں نے کہا کہ سی اے کے جو لوگ انوالو ہیں 5 لوگوں کے نام لیے جنہوں نے لائسنس اتھارٹی کیے ہیں: آصف الحق، فیصل منصور، عبد الرئیس، خالد جاوید، سعید عدیل آفتاب. یہ ان لوگوں کے نام لیے کہ ان کو ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اینڈ میں یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا 2010 سے لے کر 2018 تک. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی سے لے کر انٹرم سیٹ اپ تک. یہ ایک دوبارہ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ شاید جب یہ وہ جملہ بول رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. جس مرضی کے دور میں یہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں، اینڈ آف دا ڈے دے آل نیڈ ٹو بی ریپریمانڈ، اور ان لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکالنا چاہیے اور ان پہ کرمنل افینس بھی ڈالنے چاہیے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ جی؟ قاضی صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انویسٹیگیشن تھی پلین کریش کے حوالے سے. Exactly. اور وہ بھی کیونکہ انہوں نے سارا کا سارا ملبہ ڈال دیا بیچارے مرحوم پائلٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور باقی لوگوں کو انہوں نے بری الذمہ کر دیا. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ اس انویسٹیگیشن کے اندر آپ پیلپا کے نمائندوں کو ڈالیں، انٹرنیشنل پائلٹس ایسوسیشن کے نمائندوں کو ڈالیں، لیکن انہوں نے نہیں سنا. اب انہوں نے ایک رولر اور ایک بیچارے پائلٹ کو اوپر سارا ملبہ ڈال کے باقی ہر چیز سے برخاست ہو گئے. آپ سپریم کورٹ کی جو انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا ہے، آپ چیف جسٹس صاحب کے ذرا ریمارکس تو سن لیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہی نہیں تھی، پر 15 سال پرانا جہاز اور اس میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی. اچھا چلیں اب جعلی لائسنسز کے اوپر آ جاتے ہیں. جعلی لائسنسز دینا سول ایویشن کا کام ہے، ٹھیک ہے، لائسنسز دینا. اور آپ کو یہ پلین کریش کی تحقیقات کے بعد خیال ہے کہ یہ جعلی لائسنس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کون کون سے پائلٹس کے پاس جعلی لائسنسز ہیں، جو آپ کہتے ہیں 40% ہیں اس میں سے، اور آپ نے کمرشل انٹرسٹ کو پیسنجر سیفٹی کے اوپر ترجیح دی. آپ ان سے جہاز اڑواتے رہے، اور آج آپ پوری دنیا کے اندر مذاق بنے ہوئے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب، اور اوپر سونے پہ سہاگا آپ نے کہہ دیا کہ نہ صرف پی آئی اے کے اندر بلکہ جو پرائیویٹ ایئر لائنس ہیں اس میں بھی جعلی لائسنسز کے ساتھ پائلٹ جو ہیں وہ جہاز اڑا رہے ہیں. مطلب آپ کو 2 سال آپ کیا سو رہے تھے؟ were you sleeping؟ آپ کو تو یہ آپ چلیں اگر ہم نے یہ بھرتی کیے یا ہمارے دور میں بھرتی ملبہ آپ ہمارے اوپر ڈال دیں، لیکن آپ کو آئے ہوئے 2 سال ہو گئے. 2 سال کے اندر کیا آپ ان کی چھانٹی نہیں کر سکتے تھے؟ ان کو ڈسمس نہیں کر سکتے ان کے نام، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کم از کم ان کو ایکسپوز تو کرتے، ان کے نام تو بتائیں. آپ اس 99 لوگوں کو شہید ہونے کے بعد آپ یہ رپورٹ لے کر آئے ہیں اور آپ ایک دوسرے ٹریک پہ چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ارباب بھائی، اس میں 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور میں بیکاز چیف جسٹس نے اس پہ کامنٹ کیا ہے، سو آئی ریئلی وانٹ ٹو ہائی لائٹ دیٹ. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ پائلٹ کی جعلی ڈگریز لائسنسز کے جب نوٹس پہ انہوں نے کہا کہ حادثے کی تمام تر ذمہ داری، یہ ابھی شرمیلا نے بھی یہی کہا، پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول پر عائد کر دی گئی. انہوں نے کہا بتایا گیا ہے کہ 15 سال پرانے جہاز میں کوئی نقص نہیں تھا، سارا ملبہ پائلٹ اور سول ایویشن اتھارٹی پہ ڈال دیا گیا. ارشد ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 2 لیٹرز لکھے، اور اگر یہ چیزیں جو کچھ بتائی گئی ہیں، جتنے نمبر آف پائلٹس بتائے گئے ہیں، اگر یہ پروو نہیں ہوتی تو سی آئی اے کیونکہ سی اے اے نے کوئی ایسی لسٹ پرووائڈ نہیں کی، سی اے کو نہیں پتا کسی ایسی لسٹ کا، اور نہ ہی سی آئی اے نے اپنے منسٹر کو کوئی لسٹ پرووائڈ کی. یہ ان کا سٹانس ہے. سو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز بیک فائر ہوتی ہے، آلریڈی انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو یہ پاکستان ایئر لائنس کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک بھی ہوگا. جی اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے جو ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے بات کی کہ جی تو سارے کے سارے ہمارے جو پائلٹس ہیں جو باقی ایئر لائن میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کی کمپیٹنس پہ بھی سوال یہ نشان. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ باقی اگر انٹرنیشنل کوئی ایئر لائن پاکستانی پائلٹ کو ہائر کرتی ہے، وہ اپنا ڈیو ڈیلیجنس تو کرتی ہے خود. مطلب اس بیان سے جو ایویشن منسٹر دیا ہے، how has it got any with other Pakistani pilots serving in other agencies, other airlines or even Pakistani airlines. تو وہ بات ذرا میرے خیال میں اس کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا. دوسرا جو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ ہم نے سارا کا سارا ملبہ پائلٹ پہ ڈال دیے، 2 چیزیں سمجھ نہیں کیا. ہم میں سے کسی نے ایم شور کی پریلیمنری رپورٹ نہیں پڑھی. سو جو ہم جو دیکھتے ہیں وہ وہی جو میڈیا میں آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے 100% it is a preliminary report, it's not a final report. Okay. اس پائلٹ پہ نہیں، ہیومن ایرر، ایئر کنٹرول ٹاور، ایئر ٹریفک کنٹرول اینڈ کرو
اس میں لکھا ہے کرو آف دا ایئر کرافٹ. سو اٹ از اے رپورٹ وچ از پینڈنگ. اور جو ان کی دوسری بات ہے, ٹھیک ہے ہم سے کوتاہی ہوئی ہے 2 سال کی, جو ہم نے یہ اس قسم کی جو پریکٹسز پاس کی ہیں ان کو اس سے زیادہ جلدی انکور نہیں کیا. اب انکور ہو گئی ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر جلدی کارروائی ہوگی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو منسٹر آف ایویشن اسپوک آن دا فلور آف دا ہاؤس, تو اگر کل کو یہ چیز غلط ثابت ہوتی ہے تو اوبیسلی پھر رسپانسبلٹی منسٹر آف ایویشن پہ آتی ہے. پریس کے اوپر جلسے میں میڈیا میں آدمی جو مرضی کہے, فلور آف دا ہاؤس از اے ویری سیریس بزنس. سو اگر اس طرح نکل آیا کل کو, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شاید اس طرح نہ ہو, اور اس کے اوپر پاکستان دیکھیں اگر کورس کریکشن میں کوئی بات آتی ہے اور وہ ایک رپورٹ منظر عام آتی ہے تو اس کو تو آنا چاہیے. ہم ہمیشہ اسی ڈر سے کہ وہ جی وہاں پہ ہماری بدنامی ہوگی. بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویری شارٹلی ہنا مجھے بتائیے گا, اب یہ رپورٹ آ گئی ہے, اس کے اوپر فردر انہوں نے جو ایکشنز لیے ہیں آج وہ بھی انہوں نے مینشن کر دیے ہیں. گوئنگ فارورڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام اٹ؟ جب فل رپورٹ آئے گی واٹ ایگزیکٹلی جو لوگ اس کے اندر نامینیٹڈ ہیں, جو انوالو ہیں, جن ٹینیور کے اندر یہ بھرتیاں ہوئیں, ڈو یو تھنک کہ ان کو بھی ریپریمانڈ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے ایز شارٹلی بتائیے گا, میرے پاس 2 منٹ. وہ ماہر ہیں بلیم شفٹ کرنے میں, ٹھیک ہے. اپنی انکمپٹنسی کا بلیم انہوں نے پہلے پچھلی حکومتوں پہ ڈالا, پھر کرونا پہ ڈالا, پھر ایونچولی عوام پہ ڈال دیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کو جوڈیشری بھی صحیح نہیں ملی, بیوروکریسی بھی صحیح نہیں ملی, اور ایونچولی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے عوام بھی صحیح نہیں ملی. یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں عوام جاہل ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا چلے لاہور, تو یہ اینڈ پہ آپ دیکھیں گے عمران صاحب کہیں گے مجھے عوام بھی صحیح. اب یہ ہے کہ ان کو یہ ماہر ہیں کہ بالکل یہ بلیم شفٹ کرتے ہیں چیزوں کا. تو اب اس ٹائم پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں پہ پینلٹی ڈالتے جو لوگ انوالو تھے, کہ لاسٹ 2 ایئر سے کیا کر رہے تھے. اگر اس طرح کے فیک لوگ جو ابھی جو جہاز کا کریش ہوا, جو پائلٹ تھے ان کی ڈگری فیک تھی, ان کی تو ڈگری جینوئن تھی نا. تو پہلے اس چیز کو ہم اس کی انویسٹیگیشن کر لیں. یہ دوسری چیز ہے, اس کو ہمیں اداروں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے تھا. ہم پینلٹی ڈالتے لیکن اس طرح اس کو پبلسائز نہیں کرنا چاہیے تھا. اوکے, لاسٹ کوسچن شرمیلا, مجھے ایک چیز بتائیے گا. NCOC کی بڑی بات ہوتی ہے اور پرائم منسٹر ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف NCOC کے اندر ایک پیج پر ہوتے ہیں. یہ اسد عمر صاحب نے کہا جب یہ لوگ ایک پیج کے اوپر ہوتے ہیں میجر ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے کیوں نہیں ایک پیج پر ہوتے؟ شمیلا فاروقی صاحب آپ کے ساتھ لاسٹ کوسچن. جی شمیلا, کین یو ہیئر می؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے شرمیلا؟ جی میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ NCOC میں اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ اور پرائم منسٹر عمران خان دے آل آر آن سیم پیج. سو ہم اس کو ٹرانسلیٹ ہوتا کیوں نہیں دیکھتے؟ جی دیکھیے قاضی صاحب, یہ غلط یہ ہے کہ 1 اپریل کو جو NCOC کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سب نے فیصلہ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کیا کہ 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا. اوکے 3 اپریل کو جا کے پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جناب کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دو. تو کون فیصلے وائلیٹ کر رہا ہے NCOC کے؟ جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ 14 دن کے لیے آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو 3 اپریل کو جا کے آپ پھر کیوں یہ اناؤنس کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ہمیں تمام فیصلوں کی تائید ہوتی ہے لیکن یہ پیچھے پھر جا کے وہ کر جاتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود ان فیصلوں کے وہاں پر حامی بھرتے ہیں لیکن باہر نکل کے جب یہ قوم سے خطاب کرتے ہیں یا میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں تو پھر یہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کسی پہ فیصلے مسلط نہیں کر سکتے. صوبوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کے جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں. مجھے بتائیے یہ لاک ڈاؤن کے خلاف بات کرتے ہیں, اب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, واٹ از اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ پورا لاہور بند ہوا ہوا ہے, یہ کون سا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. شمیلا فاروقی تھینک یو ویری مچ. ہینا پرویز بٹ تھینک یو ویری مچ. شیر علی ارباب صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.